बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 11 अप्रैल और हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पहली खबर इस्लामाबाद से। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में आज होने हैं मुज़ाकरात। इसराइल, अमरीका, ईरान जंग बंदी, आर्जी जंग बंदी हो चुकी। पाकिस्तान उसमें सहूलत कारी कर रहा है, हमारे हुक्मरान उसमें सहूलतकार हैं और वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तमाम फ्रीकैन इकट्ठे हो रहे हैं और इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ईरान का वफद पहुंच चुका है और ईरान के वफद का इस्तकबाल जो है वो फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया, इसहाक डार साहब ने किया और दीगर वज़रा भी उनके हमरा मौजूद थे। ये ईरान का जो वफद है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया लड़ाका तैयारे, वो गए ईरान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के स्पीकर और दीगर जो वफद है, 70 रुकनी वफद है, उस जहाज़ को अपनी हिफाजत में पाकिस्तान में लेकर आया और नूर खान एयर बेस पर उसने लैंडिंग की। और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि ये मुज़ाकरात काफ़ी अरसे से तात्तुल का शिकार भी थे। इस्लामाबाद आने के लिए मजबूत गारंटीज चाहिए थी। एक खबर आई थी कि इस्लामाबाद में ईरान के वफद ने आने से माजरत की है और वो माजरत इसलिए की गई थी क्योंकि सिक्योरिटी का मसला था। तो उसके बाद फिर ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पर आयद होती है और पाकिस्तान ने फिर ये जिम्मेदारी ली और इसलिए हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं, फाइटर हैं, वो गए हैं और वो अपनी हिफाजत में ईरान के तैयारे को, मेहमानों के तैयारे को वो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा बात करते हैं कि इसमें कौन किसकी क़यादत कर रहा है, वफ़द कौन-कौन है। पहले तो ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा खबरें हैं। अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस हैं, नायब सदर हैं, ये वफ़द की सरबराह हैं और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह भी यही हैं। उनके साथ हैं विटकॉफ हैं, स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ और तीसरे हैं जी जैरेड कुशनर, ये सदर ममलिकत के दामाद हैं और साबिक एडवाइज़र हैं, वो होंगे। और नंबर 4 पे हैं जी ब्रैड कूपर हैं, ये सेंटकॉम कमांडर हैं, ये मुआवनत करेंगे फौजी मामलात में। तो ये 4 रुकनी वफद है अमेरिका का। अब आते हैं ईरान के वफद की बात करते हैं। ईरान में मोहम्मद बाकर हैं और ये स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के। अब्बास अराक्ची हैं, वजीर खारजा हैं ईरान के। उसके बाद माजिद साहब हैं, ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं। और फिर नंबर 4 पे हैं जी मोहम्मद बाकर साहब और ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। तो इस तरीके से 4 रुकनी वफद है। और अब यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से कौन होंगे, और पाकिस्तान की तरफ से जी वजीर आजम शहबाज शरीफ नंबर 1 पे लिखे हैं फॉर्म 47 के। नंबर 2 पे आसिम मुनीर साहब हैं। नंबर 3 पे इसहाक डार साहब हैं। नंबर 4 पे मोहम्मद आसिम मलिक साहब हैं। उनका ओहदा लिखा हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जबकि वो DGISI हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं और सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गया वफद का मामला। अब आते हैं ज़रा, पहली बात तो ये है कि ये सिविल हुकूमत का काम है और सिविल हुकूमत को ही ये काम करना चाहिए। अब हमारे ईरान के वफद में कोई फौजी कमांडर शामिल नहीं है, लेकिन हमारे जो हम सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं उसमें आर्मी चीफ इसको लीड कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब बराए नाम है उसमें शामिल। और उनके साथ होंगे DGISI नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब। तो 2 आसिम ही हैं, 2 जनरल, 2 आसमीन जो हैं वही इस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। तो बहरहाल देखना यह है कि नतीजा क्या निकलता है। मैं एक आपको बता दूं कि ये लीड करना चाहिए सिविल लीडरशिप को और उसमें हमारी फौजी क़यादत को नहीं आना चाहिए, उन्हें मुआवनत करनी चाहिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ प्रोटोकॉल में जनाब इसहाक डार साहब को भी प्रोटोकॉल में नंबर 3 पे रखा हुआ है। नंबर 2 पे प्रोटोकॉल में फील्ड मार्शल को रखा हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये आईनी और कानूनी एतबार से मामला दुरुस्त नहीं है। अब आते हैं जी अगला जो मामला है, तो ये तो आपके वफूद आ गए और ईरान का वफद आ चुका है। इस दौरान जी एक और काम हुआ है, वह सऊदी अरब से एक वफद आया है
اور وزیر خزانہ سعودی عرب کے وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی نگرانی میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اسحاق ڈار بھی موجود تھے ادھر، اور سعودی سفیر برادر نواف بھی موجود تھے، اور باقی ڈیلیگیشن بھی۔ اب سعودی وزیر خزانہ کیوں آئے ہیں اس موقع پہ، تو میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کا جو نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے، اور فائنینشلی، کیونکہ میں پچھلے ولاگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ان کا کم از کم بھی 7 لاکھ بیرل یومیہ اس کو نقصان ہوا ہے، جو ان کی سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، ان کی تیل پیدا کرنے والی سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کی گیس پیدا کرنے والی سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم بھی 7 لاکھ بیرل یومیہ جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہو گئی ہے، اور یہ سارا فائنینشل لاس ہے۔ دوسرا یہ کہ سعودی عرب سے جو ہیں وہ پیسے بھی لیے جانے ہیں، ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اگر یو اے کو ہم پیسے واپس کرتے ہیں جو $4.5 ارب ہے، تو پھر وہ پیسے ہمیں لینے پڑیں گے سعودی عرب سے۔ تو سعودی عرب کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہے، اور وہ بھی اس مذاکرات کا اہم جزو ہے، کیونکہ خلیجی ملک جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہے، یہ اب امریکہ اور ایران کے درمیان معاملہ نہیں رہا، یا امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان معاملہ نہیں رہا، بلکہ اس میں ہم بھی اہم ترین فریق ہیں اور متاثرین ہیں، اور جو ہمارا لاس ہوا ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے، وہ کون پورا کرے گا؟ کیونکہ ایران کا نقصان تو پورا ہو جائے گا، آبنہ ہرمز اس کے کنٹرول میں ہے، آبنہ ہرمز اس کے اور عمان کے کنٹرول میں چلی گئی، اس کے وہ محصول بھی لیں گے، اور پلس یہ کہ اگر ان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، ان پہ پابندیاں ختم ہوں گی، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کو ریلیف ملے گا، اور ایران تو ون ون پوزیشن میں ہوگا۔ تو جو خلیجی ملکوں کا، کویت کا، بحرین کا، قطر کا، یو اے کا، سعودی عرب کا، ان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کون پورا کرے گا؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی جو خبر ہے وہ ہے کہ راول پنڈی میں بینر لگا دیے گئے ہیں، اور وہ بینر ہے جناب امن کے محافظ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور شہباز شریف، یہ بینر لگا دیے گئے ہیں امن کے محافظ کے طور پر۔ اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ اچھا یہ بینر ایران میں نہیں لگے، جو کہ فاتح ٹیم ہے اور فاتح ملک ہے، ان کے بینر نہیں لگے کسی بھی آرمی چیف کے یا کسی بھی جرنیل کے، اور نہ ہی ان کے وفد میں کوئی جنرل شامل ہے جو کہ مذاکرات کرنے آ رہا ہے۔ وہ سول لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، حالانکہ وکٹری سٹینڈ پہ وہ کھڑے ہیں، ایران کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو امریکہ کا وفد ان کے ساتھ ایک موجود ہیں، فوجی قیادت، ایک فوجی نمائندے موجود ہیں، ان کی بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ بھی متاثرہ فریق ہیں، لیکن پاکستان جو کہ ایک سہولت کاری کر رہا ہے، اس کے وفد میں 2 جرنیل شامل ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو بینر لگائے جا رہے ہیں، یہ ماضی میں بھی لگائے جاتے تھے کہ جانے کی باتیں جانے دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بنایا جا رہا ہے بیانیہ، اور وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو آپ نوبل امن انعام جو ہے اس کے لیے، نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا جائے۔ سکھوں نے، کینیڈا کی سکھ تنظیم ہے، انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کر دیا جائے۔ اب پہلے فیلڈ مارشل نے اور شہباز شریف صاحب نے نامینیٹ کیا ہوا ہے صدر ٹرمپ کو، اور ان کو کہا گیا کہ جنہوں نے امن قائم کیا ہے، جبکہ امن کہاں کے قائم ہوا؟ یہ جو مشرق وسطیٰ کی لڑائی ہے، یہ جو 35-40 دن سے لڑائی ہوئی، اور جس میں کم از کم 300 بچے جو ہیں، 275 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، خواتین جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اور اتنا کچھ ہو گیا، اور اتنی بڑی جنگ چھڑ گئی، اور اس کے بعد بھی ابھی تک نامینیشن برقرار ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ بتائیں گے۔ اب یہ لے رہے ہیں جناب فیلڈ مارشل کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب فیلڈ مارشل کو ملنا چاہیے اگر انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آئین ٹوٹ چکا ہے، عدلیہ مسمار ہو چکی ہے، میڈیا قید ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، الیکشن چوری ہو چکا ہے، 26 نومبر ہو چکا، مرید کے ہو چکا، 9 مئی ہو چکا، آزاد کشمیر ہو چکا،
اور پھر یہ جو احتجاج ہوا تھا ایران پر حملے کے نتیجے میں، اس میں ایک دن میں 36 لوگ گئے اسلام آباد۔ 26 نومبر کو بھی جو ہے بے شمار لوگ بیچارے شہید ہوئے، اور مریدکے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اتنا کچھ ہو چکا ہے، اور ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور لوگوں کو ماورائے عدالت جو ہے اس وقت اٹھایا جا رہا ہے۔ اور پنجاب میں جو CCD ہے، کرائمز کنٹرول ڈپارٹمنٹ، وہ تو سینکڑوں لوگوں کو اس وقت مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلوں میں پار کر چکی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان حالات میں اور پاکستان کی جیلیں جو ہیں وہ سیاسی کارکنان سے، سیاسی رہنماؤں سے بھری پڑی ہیں، تو ایسا کون سا کارنامہ ہے سر انجام دیا جس کے لیے انہیں نوبل پیس پرائز دینا چاہیے؟ تو بہرحال یہ ایک ہمارے ہاں ہی ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ دوسری جانب اگلی خبر ہے کہ خواہش کا اظہار کیا ہے ملکہ رانیہ نے اور گونگے میاں نے، اور انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جو امریکی نائب صدر آ رہے ہیں JD وینس اور وٹکوف اور پریزیڈنٹ کے داماد جیرڈ کوشنر، تو ان سے ملاقات کروا دی جائے ملکہ رانیہ کی اور گونگے میاں کی، تو ان کی ملاقات کروا دیں، اور ان کی ملاقات ہو جائے تو ذرا ہمارا بھی فوٹو سیشن بن جائے گا۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک واقعہ، تو اس وقت میں بھی کوریج کے لیے گیا ہوا تھا امریکہ۔ نواز شریف صاحب گئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی دختر نیک اختر بھی تھیں، اور وہاں پہ ہم گئے تو پریزیڈنٹ تھے اوباما، تو مشال اوباما کے سامنے باقاعدہ طور پہ مریم صاحبہ رو پڑی تھیں اور قصوے بہائے تھے، اور کہا تھا کہ ہمیں جرنیلوں سے بچائیں، ہمیں جرنیل جو ہیں، فوجی قیادت جنرل جو ہیں، وہ ہمیں انتقام کا نشانہ بناتے ہیں، اور پریزیڈنٹ مشرف نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارا گھر چھین لیا، ہمیں جلا وطن کر دیا، اور ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ ہم ہیں مزاحمتی لوگ جرنیلوں کے خلاف، فوج کے خلاف، ہمیں سپورٹ کیا جائے۔ یہ مشال اوباما کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے تو کیا کرنا تھا، انہوں نے کچھ، میرا خیال ہے کہ کچھ گرانٹس دی تھی سکولوں کے لیے، اور وہ چند سکولوں میں ہی رنگ روغن کر کے تو وہ پورے سورے کر دیے گئے تھے، حالانکہ وہ ملینز آف ڈالرز کی امداد تھی، جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئے۔ تو یہ صرف ہمارے ہاں ہی ہے جی، اور ابھی بھی اگر ملاقات ہوتی ہے JD وینس سے ان کی، تو یا وٹکوف سے یا جیرڈ کوشنر سے، تو اس ملاقات میں بھی وہ کیا کہیں گے؟ تو وہ یہی کہیں گے جناب ہم ہیں اصل میں مزاحمت کار، تو یہ سارے کا سارا سہرا ہم لے رہے ہیں، کیونکہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جی، یہ امریکہ نے خود ہی مذاکرات شروع کی ہیں، امریکہ نے خود ہی ڈرافٹ بھیجا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اعلان تو کر دیا تھا، لیکن وہ ایران پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ 55 سے زیادہ ارکان جو ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے، امپیچ کیا جائے، اور ان کو ہٹایا جائے ان کے عہدے سے۔ 25 سے زیادہ MPs جو ہیں وہ برطانوی پارلیمنٹ میں آ گئے تھے، انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو خط لکھ دیا تھا۔ نیٹو اور یورپی یونین نے صدر ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے انکار کر دیا تھا، وہ ہو گئے تھے تنہا، کو صورتحال مل نہیں تھی۔ چائنا اور رشیا ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے، برطانیہ اور فرانس نے بھی جو ہے وہ سپورٹ کی انڈائریکٹلی ایران کی، اور امریکہ کی سپورٹ نہیں کی، اور امریکہ کو انکار کرنا ایران کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ لہذا چائنا، رشیا، فرانس، جرمن، آپ کا اسپین، اور سارے کے سارے ممالک، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، یہ سارے ملک جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور وہ ایران کو سپورٹ کر رہے تھے انڈائریکٹلی۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو صدر ٹرمپ کے پاس جنگ بندی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور انہوں نے جنگ بندی کے لیے استعمال کیا جناب شہباز شریف صاحب کو، اور وہ سارے کا سارا قصہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کیسے ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کیا یکدم اسرائیلی سفیر کے کہنے پر یا ان کے دباؤ میں آ کر۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ تو دیکھیے، ہماری خواہش اور ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے ناجائز حکمرانوں کے ساتھ ہرگز 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 نہیں ہے، کیونکہ جو ناجائز حکمران ہیں انہوں نے فسطائیت کا اتنا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پہ نیا مقدمہ ایک درج کیا گیا ہے، اور اس میں ہے جی پیٹرول جو ہے وہ 30 لیٹر
انہوں نے چوری کیا ہے، ان پہ الزام ہے۔ کانچ کی 15 بوتلیں اور روئی کے 2 گولے اور 5 ماچس اور 25 ڈنڈے جو ہیں وہ ریما خان صاحبہ پہ ڈال دیے گئے ہیں، اور مطیع اللہ جان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے۔ تو ان حالات میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ جناب عاصم منیر صاحب یا ہمارے جو فیلڈ مارشل کا کام ہے، جو کام ہے وہ انہی کو وہی کرنا چاہیے، اور جو ان کا آئین نے تعین کیا ہوا ہے۔ یہ مذاکرات کرنا، یہ سہولت کاری کرنا، یہ سب کچھ خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرنا، داخلہ پالیسی کو کنٹرول کرنا، عدالتوں کو کنٹرول کرنا، معیشت کو کنٹرول کرنا، میڈیا کو کنٹرول کرنا، پابندیاں لگانا، اور اس طریقے سے یہ فسطائیت کا بازار گرم جو کیا ہوا ہے ناجائز حکمرانوں نے، یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ تو فی الوقت اتنا ہی، آج دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں، اور سعودی عرب کا بھی دباؤ موجود ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔